जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, स्पेशली जो 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं दोस्तों। और आपकी बहुत सारी मैसेजेस और कॉल और लगातार एसएमएस कि सर आप जो कलाम एकेडमी का उर्दू वाला जो पेपर हुआ था वो सॉल्व करवाओ। दोस्तों बता दूं कि पेपर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है। एग्ज़ाम से जो रीट का लेवल है उसी के हिसाब से पेपर था। हालांकि बच्चे कह रहे थे सर पेपर जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड था पेपर सर। तो थोड़ा सा ये है कि दोस्तों आपको आपकी तैयारी का तो कम से कम अंदाज़ा हुआ कि इस लेवल का भी सवाल पुटअप किया जा सकता है। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों ने जिसने पेपर दिया है उसने अपने सवाल मिला लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है तो मेहरबानी करके उनको ये वीडियो शेयर करें, और ताकि वो इस बेहतरीन सेशन से जुड़ सकें और उसको अंदाज़ा लग सके कि इस तरीके के सवालात बन सकते हैं एग्ज़ाम में, जो आने वाले 26 तारीख को है। और आज का सेशन दोस्तों जो लैंग्वेज प्रथम है, लेवल जो है प्रथम है, लेवल प्रथम की जो आपके प्रथम लैंग्वेज है, लेवल फर्स्ट का आप लैंग्वेज फ़र्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेज अपन सॉल्व कर चुके हैं। आज जो सेशन रहने वाला है दोस्तों वो लेवल फर्स्ट का जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है उर्दू, उसका सॉल्व करेंगे अपन। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो पैटर्न है वो सिर्फ सवाल का आंसर बताना नहीं है, बल्कि उस सवाल में जो बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन हैं उसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं हम, ताकि इस एक सवाल के आंसर में हम 4 सवाल की गहराई तक और पहुंच सकें। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करें उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आप सभी लोग मेहरबानी करके समाअत फरमाएं। दोस्तों अभी अनअकैडमी के ऊपर जो कि नंबर 1 ऑनलाइन आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर बहुत से अभी फ़ीचर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एक फ़ीचर है फ्री वाला, एक होता है प्लस वाला। अगर फ्री वाले कोर्सेज़ जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, उनको प्रैक्टिस टेस्ट लिमिटेड दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी लिमिटेड दिए जाएंगे, और जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वो इसमें नहीं होता है दोस्तों। वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट जो प्लस वाला कोर्सेज़ ज्वाइन करता है तो उसके लिए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दी जाती है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो इसमें स्टूडेंट और लर्नर के एजुकेटर के बीच में वो सेशन इसमें दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ीचर हैं। आप देखिए प्लस वाला जो फ़ीचर अगर आप ऐड करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों जो आपका लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, आप अपना जो फेवरेट एजुकेटर है उससे सीख सकते हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन इसमें यहाँ पे होती है, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में इसका यहाँ आयोजन होता है, और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको पूरा कवर किया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज़ इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, और वीकली मॉक टेस्ट का भी आयोजन यहाँ पे प्लस वाले कोर्स में होता है दोस्तों। इसी के साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, आपकी कैटेगरी अगर रीट, सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है तो उसमें आप मुझसे इस नाम से जुड़ सकते हैं, मकबूल अहमद नाम से, सीडीपी और उर्दू के लिए। आप ये दोनों टॉपिक ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। और ये बैच दोस्तों 27 अगस्त से शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर। सुबह 6:30 बजे आप क्लास ज़रूर ज्वाइन किया करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई साथी एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है तो ये मेरे विद्वान साथी हैं, इनके नाम, इनके सब्जेक्ट का नाम नीचे दिया गया है। 1 सितंबर से ये बैच शुरू हो चुका है दोस्तों। अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे आखिर के अंदर अगर आप अनअकैडमी से कोई प्लस वाला कोर्स परचेज़ करते हैं, उसमें अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे आप MANZIL10 बिना स्पेस के, स्पेस नहीं है इसमें, तो आपको उस फीस का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ये था ज़रूरी ऐलान। और अब आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सेशन है इसमें आपके लेवल फर्स्ट की जो लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू है वो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लेवल 2 की दोनों लैंग्वेज, चाहे उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट हो चाहे उर्दू लैंग्वेज सेकंड हो, उसके पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप मेहरबानी करके उनकी क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको।
اور آپ کو اپنا پیٹرن پتہ ہے دوستوں، ہم کسی بھی پیپر کو یا ماڈل پیپر کو سولو کرتے ہیں تو صرف اس سوال کا رائٹ آنسر بتا کر آگے نہیں بڑھتے ہیں، باقی جو بچے 3 آپشن ہوتے ہیں اس کا بھی اچھے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ سب سے پہلے ایک پیراگراف ہے اور بہت خوبصورت پیراگراف ہے دوستوں، اس کو 2-3 بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو پڑھیے گا اس کو۔ مولانا آزاد سچے محب وطن تھے، یعنی کہ مولانا آزاد جو ہے وہ وطن سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی سعیتیں جھیلی، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے 2 قومی نظریے کی مخالفت کی، مسلمانوں کو تقسیم کے خطرات سے آگاہ بھی کیا انہوں نے، اور تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، جو فساد ہوئے، اس سے بہت افسردہ تھے، اس سے بہت دکھی تھے وہ، افسردہ کا مطلب بہت دکھی تھے۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں ہندوستانی مسلمانوں کے ایک جلسے کو خطاب کیا، یعنی کہ اسپیچ دی۔ اسی تقریر کے ایک ایک لفظ سے درد مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا اسپیچ دی، کیا تقریر کی دوستو؟ ان کی لائن بہت امپورٹنٹ ہے دوستو، مطلب آپ اگر اردو ادب پڑھو گے نا، اتہاس، اردو ادب کا اتہاس، اس میں جو ایسے ودوان، ایسی شخصیتیں جن کی اگر آپ اسپیچز پڑھو گے تو واستو میں پراؤڈ فیل ہوگا آپ کو۔ ان کی دیکھو اسپیچ، دیکھو یہاں پر جامع مسجد میں کھڑے ہو کر وہ بولتے ہیں، عزیزوں یعنی کہ دوستوں، ستارے، یعنی کہ جب یہ بنٹوارہ ہوا، جب بنٹوارہ ہونے کی بات آئی تو جس ٹائم بنٹوارہ ہوا تھا اس ٹائم جو جھگڑے فسادات وغیرہ چل رہے تھے، تب انہوں نے اپنی قوم کو موٹیویٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ کوئی انہی سے سیکھے دوستوں۔ ان کی اسپیچ دیکھیے آپ، جب قوم ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، جب ان جھگڑے فسادات کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے تھے بیچارے، جان و مال کی ہانی ہو چکی تھی ان کو، تب انہوں نے یہ اسپیچ دی تھی۔ انہوں نے کہا، عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو، ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ کیا خوبصورت لائنیں لکھی، یعنی کہ عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، ابھی سورج تو ہے، اسی سورج سے آپ کرنیں مانگ لو اور انہیں اندھیری راہوں میں بچھا دو، انہیں اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں، آؤ وعدہ کریں ہم سب کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ بہت اچھی بات لکھی ہے بھائی انہوں نے۔ اب سوال سولو کرتے ہیں ہم۔ مندرجہ ذیل لفظوں میں جمع لفظ نہیں ہے، جمع پوچھا ہے دوستو، یعنی کہ آپ کے پلورل پوچھا ہے، یہاں پر بہووچن پوچھا ہے، اور وہ بھی نہیں پوچھا ہے۔ چاروں آپشن میں ایسا کون سا لفظ ہے جو پلورل نہیں ہے، جو جمع نہیں ہے؟ خطرات، افسردہ، فسادات، خطبات۔ تو اس کا رائٹ آنسر دوستو ہے وہ افسردہ ہے۔ کیوں ہیں؟ دیکھو، خطرات، فسادات اور خطبات، یہ تینوں لفظ جمع ہیں۔ خطرات کی واحد کیا ہوتی ہے دوستو؟ خطرہ۔ فسادات کی واحد کیا ہوتی ہے؟ فساد۔ خطبات کی واحد کیا ہوتی ہے؟ خطبہ۔ کلیئر ہے دوستو؟ چلیے 32واں سوال، 32 سوال ہے دوستوں، وہ ہے کہ آزادی جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لفظ آزادی جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا دونوں صحیح ہے یا دونوں غلط ہے؟ تو دوستو یہاں پر مذکر لفظ نہیں ہے بلکہ مؤنث لفظ جو ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی کہ پرلنگ نہیں ہے، استری لنگ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال دوستوں، ایک سمبل دیا گیا ہے یہاں پر، جو 2 کوما کے بیچ میں اس طریقے سے ایک سمبل دیا گیا ہے، اور یہ اسی سمبل کی علامت پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ جو چن، یہ سمبل لگایا جاتا ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ خطاب کی، لقب کی، تخلص کی، یا اعجاز کی؟ تو دوستو یہ پہچان یا علامت، یہ جو دوستو تخلص کی ہے۔ کوئی بھی شاعر، تخلص کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شاعر جب اپنی غزل لکھتا ہے، نظم لکھتا ہے، کوئی بھی شاعری لکھتا ہے، تو جو اس کا آخری شعر ہوتا ہے اس غزل کا، اس آخری شعر کے اندر وہ اپنا شاعرانہ نام رکھتا ہے۔ اب شاعرانہ نام مطلب جیسے اسد اللہ خان ان کا نام ہے، اور ان کا جو آپ کے لقب جو ہے وہ غالب ہے، تو جو غالب کے اوپر اس طریقے سے جو غالب لفظ ہے، اس لفظ کے اوپر اس طرح کا اگر سمبل دیا ہوا ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ تخلص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تخلص۔
خطاب، لقب، یہ سب دوستوں اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ جس کا آج ہی ہم نے ان اکیڈمی پہ 1 گھنٹے کا سیشن لیا تھا، اگر آپ اس سے جڑ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جڑے ہیں کوئی ساتھی تو ان اکیڈمی پہ صبح 6:30 بجے کلاسز لگتی ہیں، اسپیشلی ریڈ اردو لینگویج کو لے کر، آپ ضرور جوائن کریں۔ چلیے، تو خطاب کس کو کہیں گے؟ خطاب دوستوں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے جو خدمت انجام دی ہے، اس خدمت کو انجام دینے کے لیے کسی حکومت کے دوارا یا کسی ادارے کے دوارا جو سمان دیا جاتا ہے، جو پرسکار دیا جاتا ہے، اس کو دوستوں خطاب کہتے ہیں۔ جیسے کسی کو خان بہادر کا دے دیا، یا بھارت رتن دے دیا، یا پدم شری دے دیا، ٹھیک ہے۔ لقب جو ہوتا ہے دوستوں وہ کسی شخص کی کوئی خاص خصوصیت کی، جو اگر مطلب کوئی شخص ہے اور اس شخص میں کوئی ایسی خاصیت ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے پھر اس کا لقب پڑ جاتا ہے۔ جیسے مان لو کہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کا لقب کیا ہو گیا؟ غریب نواز، یعنی کہ غریبوں کو نوازنے والا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا یہ لقب ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں ایک لفظ آتا ہے سلطان التارکین، سلطان التارکین۔ تو یہاں پر یہ جو لقب ہے یہ کس کا ہے؟ صوفی حمید الدین ناگوری صاحب کا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال، تو یہاں پر یہ آپشن کٹ گئے دونوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں رائٹ آنسر سے کیا ہو گیا؟ تخلص ہو گیا۔ 34 دوستوں وہ ہے لفظ یہاں پر قید و بند ہے، مترادف ہے یا متضاد ہے، یا ضمیر یا واحد ہے یا جمع ہے۔ 34 دوستو اس کا رائٹ آنسر ہے مترادف ہے۔ یہ مترادف مطلب پریائے واچی ہے، مترادف مطلب پریائے واچی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قید و بند کا مطلب، قید و بند کا مطلب ہوتا ہے دوستو بندش۔ کیا ہوتا ہے؟ بندش یا چار دیواری، بندش یا چار دیواری، ٹھیک ہے۔ قید و بند، بندش یا چار دیواری، تو یہ مترادف ہے دوستو لفظ، یعنی کہ جو قید و بند ہے آپ اس کو متضاد مت کر دینا، کیونکہ پڑھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہو، آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہوں، تو دھیان رکھنا یہ آپس میں کیا ہے؟ لفظ مترادف ہے۔ مولانا آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو مولانا آزاد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اگلا پیراگراف کیا کہہ رہا ہے؟ باورچی خانے کی جو دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا قمقمہ چراغ غور، یہ نام یاد رکھ لینا، سوال بنے گا اس سے۔ چراغ غور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا قمقمہ چراغ غور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا، اور دور کونے میں پانی کی نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا، بزی تھا۔ یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ کون تھا؟ جو بچہ تھا وہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا گنگنا رہا تھا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو اس کی زبان سے بغیر کسی کوشش کے نکل رہے تھے۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر قرینے سے رکھنا بھی تھا، اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ چلیے سوال نمبر 36 اب اسی پیراگراف سے پوچھے گا وہ۔ جی آیا صاحب، اس میں کون سا فعل ہے؟ جی آیا صاحب، فعل ماضی، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل اور فعل ماضی مطلق۔ جی آیا صاحب میں کون سا فعل ہے؟ تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے 36 کے اندر بی آپشن، فعل حال۔ دوستو فعل ماضی جو ہے وہ کس کا احساس دلاتا ہے، کس وقت کو ظاہر کرتا ہے؟ آپ کے ماضی، حال، مستقبل، یہ زمانے کی 3 قسمیں پڑھی تھی ہم نے۔ ماضی یعنی کہ بھوتکال، اور فعل حال مطلب ورتمان کال، اور فعل مستقبل مانے فیوچر کال۔ دوستو جو ماضی مطلق ہے وہ فعل ماضی کی ہی ایک قسم ہے، جو مطلب ابھی جو گزرے ہوئے وقت کو ظاہر کرے، جیسے گیا، کھایا، ماضی مطلق۔ لیکن کب کھایا، کب گیا، قریب کے معنی میں کھایا، بعید کے معنی میں کھایا، یہ سب فعل ماضی کی قسمیں ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال کیا پوچھا؟ جی آیا صاحب، مطلب اس کو کوئی جو نوکر کو جب اس کا افسر بلا رہا ہے، آواز دیتا ہے، تب وہ نوکر کیا کہتا ہے؟ جی آیا صاحب، مطلب ورتمان کی تو بات کر رہا ہے یہ،
تو یہاں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ فعل حال ہو جائے گا 36 کے اندر۔ سوال نمبر 37 ہے برتن صاف کرتے وقت لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا، اس جملے میں فعل کون سا ہے بھائی؟ فعل لازم ہے، فعل ناقص ہے، فعل متعدی ہے 37 کے اندر۔ دوستوں فعل لازم جو ہوتا ہے میں آگے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، پچھلے والے پیپر میں بھی، اس میں جو کام کا اثر ہوتا ہے وہ صرف فاعل تک ہی محدود رہتا ہے، اور فعل متعدی اس میں کام کا اثر مفعول تک پہنچ جاتا ہے۔ فعل لازم جیسے حامد آیا، اب آنے کا کام، آنے کا جو اثر ہے وہ صرف فاعل تک ہے، لیکن اگر حامد موٹر سائیکل سے آیا، یہاں پر کام کا اثر اب مفعول تک پہنچ گیا۔ حامد آیا تو ضرور ہے لیکن کس سے آیا ہے؟ موٹر سائیکل سے، تو یہ یہاں پر فعل متعدی ہو گیا۔ اور فعل ناقص جو ہے دوستوں وہ نہ تو فعل پر اس کا اثر ثابت ہوتا ہے، نہ فاعل پر اثر ہوتا ہے، نہ مفعول پر اثر ہوتا ہے، تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب آپ کے سوال میں یہ پوچھا ہے کہ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا، اس میں کون سا فعل ہے دوستوں؟ اس کا رائٹ آنسر دوستوں فعل متعدی ہے۔ دیکھو برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا گنگنا رہا تھا، اب سیدھا آتا کہ لڑکا گنگنا رہا تھا، تو یہاں پر کام کا اثر جو ہے وہ صرف فاعل تک ہی رہتا۔ اگر اتنا سا سینٹنس لکھ دیتے کہ بھئی یہ لڑکا گنگنا رہا تھا، تو یہاں پر کام کا اثر صرف فعل لازم تک ہی رہتا، لیکن کب گنگنا رہا تھا؟ برتن صاف کرتے وقت، تو یہاں کام کا اثر اب کب کہاں پہنچ گیا؟ مفعول تک پہنچ گیا۔ اب مفعول تک اگر کام کا اثر واقع ہوتا ہے تو وہاں پر کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل متعدی۔ کلیئر دوستوں؟ چلیے، وہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا میں مبتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو تو ہم نے کسی بھی جملے کے اندر ایک مبتدا ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی اسم ہوگا، کوئی فاعل کوئی فاعل یا ضمیر کے روپ میں کوئی ہوگا تو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور یہ مبتدا کے بارے میں جو سوچنا دی جاتی ہے، جو خبر دی جاتی ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ تو وہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا، اس میں مبتدا پوچھا ہے بھائی، مبتدا مطلب فاعل پوچھا ہے، یا وہ جگہ وہ ضمیر پوچھی ہے جو آپ کے فاعل کی جگہ اسم کی جگہ آتی ہے۔ تو یہاں پر وہ نوکر انسپکٹر صاحب یا سبھی 38 کے اندر، اس کا رائٹ آنسر آتا ہے دوستوں اے آپشن، یعنی کہ جو وہ ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ کیوں؟ وہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا، کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس لڑکے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اس لڑکے کے بارے میں، یعنی کہ وہ لڑکا جو انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہ جو ہے مبتدا ہے اور انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا یہ خبر ہے۔ چلیے، چراغ گور کا کیا معنی ہے؟ گور کا اگر میننگ یاد ہے تو آپ آرام سے اس کو یاد کر لو گے۔ گور سے مراد قبر پر چلنے والا چراغ، چراغ گور یعنی قبر پر چلنے والا چراغ، اس کا میننگ ہو گیا 39 کے اندر بھی ہو گیا دوستوں۔ 40 نمبر سوال ہے ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی، یہ شعر ہے، اور اس شعر میں ہم کا استعمال کس لیے ہوا ہے؟ دوستوں اس کے لیے دیکھو آپ کو اس جو شعر لکھا گیا ہے اس کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ ہم بھی تسلیم کریں، ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے، اب یہاں پر آپ کے جو خو ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ کھو یا کھو، اس کا میننگ ہوتا ہے دوستوں عادت، اس کا میننگ کیا ہے؟ عادت۔ تو ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے، یعنی کہ ہم بھی تسلیم یعنی کہ سویکار کریں گے آپ کے، یا عادت ڈالیں گے ایسی کہ بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ بے نیازی مطلب تیری جو بے پرواہی ہے، تیری جو بے پرواہ عادت ہے اس کو ہم بھی اب سویکار کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ بھائی ہمیں اب ہماری عادت جو ہے وہ یہی سویکار کرتی ہے کہ جو تیری عادت ہے وہ بے پرواہی کی ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے، یعنی کہ ہم بھی اب ایسی عادت ڈالیں گے کہ بھائی جو تیری بے پرواہی ہے، تیری جو خود مختاری ہے وہ تیری عادت ہی صحیح، تو ہم بھی اس عادت کو سویکار کریں گے۔ اگر تیری عادت ہوا، یہ شاعر کیا کر رہا ہے؟ اپنے معشوق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تیری عادت
اگر تیری عادت بے پرواہی کی ہے یعنی کہ خود مختاری کی ہے تو ہم تیری اس عادت کو سویکار بھی کریں گے، تسلیم بھی کریں گے۔ تو یہاں پر ہم جو ہیں، اب ہم یاد رکھنا آپ ہر جگہ، جیسے آپ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن انگلش میں یاد کرتے ہو نا، فرسٹ پرسن جیسے آئی مائی می، آئی مائی می، اور وی اور اس، وی اور اس، اسی طریقے سے یو یور یو، اور تھرڈ پرسن کے اندر ہی شی، یہ اس طریقے سے یاد کرتے ہو نا۔ تو یہ تو کیا ہوتا ہے جب آپ کی کوئی سنگولر فرسٹ پرسن ہو تب یوز کرتے ہو، یہ پلورل ورڈ ہے تب یوز کرتے ہو۔ تو یہاں پر آپ ہم سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم، یہ جو ہے یہاں پر آپ کے جمع واحد ہیں، آپ کے جمع متکلم ہوگا، تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ یہاں پر شاعر صرف اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، یہاں پہ شاعر اپنی معشوقہ کے لیے صرف اپنے بارے میں ہی کہہ رہا ہے، پورے کو اپنے دوسرے پورے محفل کو یا اپنے ساتھ کسی دوسروں کو تھوڑی لے رہا ہے، یہ صرف اپنی فیلنگز بتا رہا ہے، اپنے جو بھاؤ ہیں وہی ظاہر کر رہا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر دوستوں اس بھاؤ جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کا رائٹ آنسر دوستوں واحد متکلم ہے۔ 40 کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ واحد متکلم ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ اب جیسے مان لو کہ واحد متکلم مطلب جو اگر صاف طور پر دیکھا جائے تو آئی مائی می، آئی مائی می کو ہی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب کوئی شعری مفہوم کا بھاؤ اگر سنگولر آپ کے پرسن کو ظاہر کر رہا ہے تو وہاں پر واحد متکلم ہوگا، اگر بھاؤ اس کا پلورل کے روپ میں ظاہر کر رہا ہے تو جمع متکلم ہوگا۔ اور ضمیر موصولہ اس کا کیا کام ہوتا ہے دوستوں؟ یہ دوستوں ضمیر جو ہے وہ اسم اور ضمیر کی جگہ استعمال ہوتی ہے، یہ ضمیر موصولہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یعنی کہ اسم اور ضمیر کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور اس کی حالت بیان کرتی ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل دوں، وہ کتاب جو کل کھو گئی تھی، وہ کتاب جو کل کھو گئی تھی مل گئی ہے، یہاں پر جو لفظ یوز ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے، ٹھیک ہے۔ واحد حاضر ایک آپشن اور بچا ہے آپ کے، جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے، تھرڈ پرسن ہی شی، یہ سب واحد حاضر ہوتا ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسے ڈنڈے سے مارا گیا کون سا فعل ہے؟ اسے ڈنڈے سے مارا گیا، فعل معروف، فعل مجہول، فعل ناقص یا سبھی؟ دوستو فعل معروف جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک رہے، فعل مجہول جس میں کام کا اثر مفعول تک رہے، فعل ناقص جس پہ کسی کو اثر نہ فعل پر، نہ فاعل پر، نہ مفعول پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ اب اسے مارا گیا، یہاں تک کام کا اثر صرف فاعل تک ہی رہتا، لیکن اسے ڈنڈے سے مارا گیا تو یہاں پر اس کا مفعول تک کام جا رہا ہے آپ کے 41 کے اندر، تو یہاں رائٹ آنسر دوستوں فعل مجہول ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فعل مجہول، کیونکہ ڈنڈے سے مارا گیا ہے، اسے مارا تو گیا لیکن کس سے مارا گیا؟ ڈنڈے سے مارا گیا ہے، تو اگر مفعول ظاہر ہو تو فعل مجہول، اگر فاعل ظاہر ہو صرف تو فعل معروف، اور کسی پر اثر ثابت نہ کرے تو فعل ناقص۔ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت بتائی جائے، تو دوستوں دیکھو اس میں کیفیت کے اندر تو حالت بتائی جاتی ہے، اس میں اعلیٰ جس میں اوزار ہو، چاقو چھری وغیرہ، اور اس میں جمع جیسے فوج ہے آپ کے، محفل ہے، قطار ہے، جو اس میں ظرف ہے اس سے جگہ اور وقت کا پتہ چلتا ہے، جیسے مکتب ایک جگہ کا نام ہے، اسکول ایک جگہ کا نام ہے، میدان ایک جگہ کا نام ہے، دوپہر، صبح، شام یہ وقت کا نام ہے۔ لفظ کپڑا وپڑا میں وپڑا لفظ کیا ہے بھائی؟ یہ تو پہلی بار جب اپن نے شروع کیا تھا پہلے ہی پیج سے سوال اٹھا لیا ہے بھائی۔ لفظ کپڑا وپڑا میں لفظ کیا ہے؟ لفظ محمل، لفظ موضوع، دونوں صحیح ہے یا دونوں صحیح؟ 43 کے اندر دوستو دھیان دیں، یہاں پر ہم نے کوئی بھی لفظ یا جو کلمہ ہوتا ہے وہ دو روپ میں ہوتا ہے، کوئی بھی کلمہ یا لفظ جو ہے وہ دو روپوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے محمل۔ کوئی بھی لفظ جو میننگ فل ہے، جس کا میننگ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس کا ارتھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ موضوع ہے، اور جو میننگ لیس ہے، جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے، جس کا ارتھ جو ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ارتھ لیس اگر کوئی لفظ ہے تو اس کو دوستوں محمل کہتے ہیں۔ سوال کیا پوچھا گیا ہے یہاں پر کو؟ کپڑا اور وپڑا میں، اب کپڑے کا تو اگر کپڑا جو نام ہے اس سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یار یہ تو
اس میننگ فل لفظ ہے. کپڑے سے تو آپ جو کپڑا پہنتے ہو اور آپ وہی کپڑا ہے، لیکن وے پیڑا یہ لفظ کیا ہے، اس کا کوئی میننگ تھوڑی نکل رہا ہے. تو جو میننگ لیس ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں دوستو، لفظ محمل کہتے ہیں. سوال نمبر 44 کہتا ہے کہ بھائی اسم کی جو تعداد معلوم ہو اسے اس صفت کو کیا کہتے ہیں. ایسا اسم جس کی تعداد معلوم ہو. تعداد، صفت تعداد سے عدد یاد کر لو یار سیدھا. صفت مقداری کے اندر تو کیا وہ جو ماپ تول کا جو پیمانہ یوز کرتے ہیں نا لوگ، 2.5 کلو، لیٹر، 2 کلو لیٹر کے اندر یا کلو کے اندر. اور عددی کے اندر ایک فکس ڈیجٹ ہوتا ہے، جیسے 6 آدمی، 20 بوری، 10 کاپی. تو عددی کے اندر فکس ڈیجٹ ہوتا ہے. ماپ تول کا پیمانہ صرف ڈیجٹ تو آپ بولو گے سر اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ زیادہ تر دوستوں جو ماپ تول کا پیمانہ ہوتا ہے جو لیٹر میں، اس میں آپ کے ناپنے میں، وہ دوستوں صفت مقداری میں ہوتا ہے. اور صفت ذاتی جو ہے دوستوں کسی بھی اسم کی اس کی خود کی حالت اور کیفیت بتانے کا کام کرتی ہے صفت ذاتی کسی بھی اسم کی یا ضمیر کی. اور صفت نسبتی یہ کیا کرتی ہے دوستوں، یہ کیا کرتی ہے، دو شخص یا دو چیزوں کے بارے میں آپس میں نسبت ظاہر کرتی ہے. جیسے حامد کے پاس ماروتی کی کار ہے. اب یہاں پر حامد جو ہے الگ ایک شخص ہے اور ماروتی کی کار ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں جو نسبت ظاہر ہو رہی ہے تو وہ صفت نسبتی ہوتا ہے. یہاں پر 44 کے اندر آپ کے رائٹ آنسر ہو جائے گا سی. غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر کیا کہلاتی ہے بھائی؟ غیر معین یعنی کہ جس کے بارے میں جو انجان ہو. غیر معین شخص یا شے کے لیے، جیسے میں نے مثال بتائی تھی نا، کوئی یا ایک کچھ بتایا تھا. کوئی نہیں آیا مطلب کوئی انجان شخص کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے انجان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر آپ کو کوئی ضمیر پوچھے 45 کے اندر، تو اس میں آپ کے وہ ضمیر تنکیر ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ ضمیر تنکیر. جیسے اب باقی بچا آپشن آپ کی کیا ہے؟ ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ دوستو اپن جب کسی کی طرف اشارہ کر کے اس کو بلاتے ہیں، جیسے وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ دیکھو ادھر آ رہا ہے. تو یہ وہ اشارہ کر کے اگر کسی ضمیر کا آپ جو پتہ کر رہے ہو تو وہاں پر کون سی ضمیر کا پتہ چلے گا آپ کو؟ ضمیر اشارہ. جو ضمیر موصولہ ہے دوستوں، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو ضمیر موصولہ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اسم اور ضمیر کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور اس کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. ضمیر موصولہ جیسے ابھی میں نے اگزامپل دیا تھا، وہ کتاب جو کل کھو گئی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے. ضمیر حاضر جو ہے وہ دوستوں آپ کے تم میرے پاس آؤ. تم، اب حاضر جو ہے دوستوں آپ کو پتہ ایک ہوتا ہے متکلم، ہم نے جو ایک ہوتا ہے متکلم اور ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے غائب. تو متکلم فرسٹ پرسن، حاضر سیکنڈ پرسن اور غائب جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. فرسٹ پرسن مطلب آئی، مائی، می. سیکنڈ پرسن مطلب یو، یور، یو. تھرڈ پرسن مطلب ہی، شی، اٹ، نیم. تو فرسٹ پرسن جب بات کرے گا سیکنڈ پرسن سے تو وہ وہاں پر حاضر ہی تو ہوگا دوستوں. تو یہ جو ہے وہ ضمیر حاضر ہوتی ہے. جیسے تم، تمہارا کیا نام ہے، اس طریقے سے. عربی گھوڑے بہت مقبول ہیں، اس میں کون سی صفت ہے بھائی دوستوں؟ ابھی میں نے اس کے بارے میں بولا آپ کو. صفت ضمیری، صفت ذاتی، صفت مقداری، صفت نسبتی 46 کے اندر. تو دوستوں یہاں پر صفت نسبتی ہے. یہاں پر نسبت کس کے بیچ میں؟ عربی اور گھوڑے کی نسبت آپس میں ظاہر ہو رہی ہے. 47 دوستوں ہیں اردو مثنوی شمالی ہند میں، اس کے مصنف کون ہیں؟ اردو مثنوی شمالی ہند میں اردو ادب کے اتہاس سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے. اس کی دوستوں جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں، وہ گیان چند جین. گیان چند جین. شور سین پراکرت کس علاقے کی زبان ہے؟ تو یہ جو متھرا ہے، متھرا آپ کے دوستوں الور کے پاس میں ہے نا، الور ڈسٹرکٹ میں متھرا، ہریانہ کے بارڈر پہ. تو یہ جو ہے شور سین پراکرت، یہ اسی علاقے کی زبان تھی متھرا. ٹھیک ہے.
اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ بات کس نے کہی ہے بھائی؟ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ کس نے کہی ہے آپ کے؟ تو دوستوں جو صحیح بخاری ہیں یا شوکت سبزاوری ہیں یا آپ کے گریرسن ہیں، ان تینوں نے دوستوں، ان تینوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اردو ترقی پائی ہے وہ کھڑی بولی سے ہی پائی ہے۔ کس سے پائی ہے؟ وہ کھڑی بولی سے ہی پائی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شعر کے وزن کو جاننے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ شعر کے وزن کو جاننے کا علم، سوال نمبر 50۔ کسی بھی شعر کے وزن کو اگر آپ کو جاننا ہے، وزن مطلب پیمانہ یا اس کی اصول وغیرہ وغیرہ جانتے ہیں، یا اس میں کس طریقے سے اس میں حسن اس عشق کو ایڈ کیا گیا ہے، شرنگار کیا گیا ہے اس کے اندر، تو یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ شعر کے وزن کو جاننے کا علم، سوال نمبر 50 میں۔ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو علم عروض۔ کیا ہے؟ علم عروض۔ علم عروض۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ بھئی یہ چیز ہوتی کیا ہے۔ ویسے اگر ہم نے جو لیول سیکنڈ پیپر سولو کیا تھا اس میں بھی میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ جو علم آپ کے نحو ہے، علم نحو، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جملے سے لفظ کی یا لفظ کی جملے سے یا جملے کی جملے سے بحث ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک پر، تو وہاں پر وہ کس طرح کا علم ہوگا؟ وہ علم نحو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے جو علم بیان ہے، علم بدیع یا بیان، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر حسن و خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے کسی بھی شعر کے اندر، چاہے مبالغہ کے روپ میں ہو، چاہے آپ کے تشبیہ کے روپ میں ہو، یہ سب دوستوں علم بیان یا بدیع کے پارٹ ہیں۔ علم عروض کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علم عروض کے اندر کسی بھی شعر کے اوزان یا بحر یا اصول یا قواعد سے بحث ہوتی ہے اس کے اندر، آپس کے اندر۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب علم صرف کو میں نے بتا دیا، اس کے اندر جو ہے وہ حروف سے، صرف حروف سے حروف کی بحث ہوتی ہے۔ علم صرف میں حروف سے، علم صرف یا نحو کے اندر حروف سے حروف کی بحث، علم نحو کے اندر جملے کی لفظ یا جملے سے بحث، اور آپ کے علم بیان کی حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جن لفظوں سے بحث ہوتی ہے، اور علم عروض جس کے اندر اوزان، بحر، اصول اور گرامر یا قواعد سے بحث کی جاتی ہے۔ رائٹ آنسر آپ کی کیا ہو جائے گا 50 میں؟ 1 نمبر آپشن۔ چلیے سوال نمبر 51 کہتا ہے کہ اردو حروف تہجی میں شامل ہندی حروف نہیں ہے۔ ہندی، یہاں پر ہندی پوچھا ہے دوستوں، ایسا کون سا لفظ ہے جو ہندی کا لفظ اردو ادب کے اندر شامل نہیں ہے؟ ٹے دوستوں ہندی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ شامل ہے۔ ٹے، ڈے، ڑے، یہ تینوں ورڈ جو ہیں وہ دوستوں ہندی کے ہیں، لیکن جو زے ہے یہاں پر، یہ زے، یہ دوستوں یہ فارسی کا لفظ ہے، تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ یہ والا 52۔ بہت اچھا سوال ہے، پیڈاگوجی کا سوال ہے۔ مقرون سے مجرد کی طرف جو بڑھا جاتا ہے، مقرون سے اگر کوئی مجرد کی طرف بڑھا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کے کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ استقرائی طریقہ یا استخراجی طریقہ یا دونوں؟ تو یہاں پر جب ہم اردو قواعد سکھاتے ہیں نا، یہ دونوں طریقے اس ٹائم کام میں لیتے ہیں۔ تو استقرائی طریقے سے آپ یہ یاد رکھ لو دوستوں کہ ایک طریقے سے یہ مان لو استقرائی طریقے میں کہ آگمن ودھی، اور استخراجی اس کو بولتے ہیں نگمن ودھی۔ کیا بولتے ہیں؟ نگمن ودھی۔ آگمن میں کیا ہوتا ہے؟ آگمن کے اندر پہلے ادھارن دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اصول وغیرہ یاد کروائے جاتے ہیں۔ نگمن میں پہلے نیم سکھایا جاتا ہے، اصول وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، پھر اس میں مثالیں دی جاتی ہے۔ اس کا الٹا ہے، دونوں کے اندر اتنا سا فرق ہے۔ پھر دیکھو آپ، مقرون کا لفظی معنی ہوتا ہے جیسے نزدیک، ٹھیک ہے، نزدیک، اور مجرد کا معنی ہوتا ہے تنہا، مطلب نزدیک سے آپ یہ مان لو پہلے جو چیز نزدیک ہے اس کے بارے میں جانو گے اور پھر دور کی چیز کو جانو گے۔ یہاں سوال کیا ہے 52 کے اندر؟ مقرون سے مجرد کی طرف کون سا آپ کے رائٹ آنسر ہوگا 52 میں؟ استقرائی طریقہ۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ استقرائی طریقہ، مقرون سے مجرد کی طرف۔ یعنی کہ آپ اس کے اندر
آپ کے ناؤن ٹو ان ناؤن جاؤ گے، یعنی کہ گیات سے اگیات کی اور آپ جاؤ گے اس کے اندر۔ کس طریقے میں؟ استقرائی طریقے میں۔ لیکن استخراجی طریقے میں اس کا الٹا ہے، اس میں ان ناؤن سے ناؤن کی طرف جاؤ گے آپ، یعنی کہ اگیات سے گیات کی طرف جاؤ گے آپ، ٹھیک ہے۔ چلیے، طریقہ تفویض کے متعلق درست نہیں ہے، سوال نمبر 53۔ دوستوں، طریقہ تفویض، توضیحات واضح ہو، توضیحات سابقہ معلومات سے مربوط ہو، توضیحات پہلے سے تیار ہو، اور توضیحات صرف انفرادی ہو۔ آپ کو نہیں پوچھا ہے دوستوں، اس کا رائٹ آنسر ہے دوستوں ڈی آپشن۔ کیا آپشن ہے؟ ڈی آپشن۔ منفرادی کا مطلب ہوتا ہے ذاتی یا شخصی۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کے؟ یعنی کہ جو بھی آپ توضیحات استعمال کر رہے ہو تو ایک تو سبق سے متعلق ہونی چاہیے، اور بالکل واضح مطلب وسترت ہونی چاہیے، اور پہلے سے تیار کی ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی وشے وستو کو لے کر اگر آپ لیسن پلان بنا رہے ہو، بچوں کو پڑھانے کے لیے تیاری کر رہے ہو، یا آپ جو بھی اسائنمنٹ آپ پروجیکٹ وغیرہ بنا کر بچوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، جو ایک تو اس کے اندر وہ واضح ہونی چاہیے، وہ ڈیٹیل میں ہونی چاہیے، وسترت ہونی چاہیے، اور سبق سے متعلق ہونی چاہیے بچوں کے، تبھی تو وہ اس میں ریلیٹیڈ کر پائیں گے، اور پہلے سے تیار ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کلاس میں آ کر پھر تیار کرو اس کو۔ تو اس کا رائٹ آنسر دوستوں تفویضات صرف انفرادی ہو، مطلب انفرادی کا مطلب میں نے بتا دیا دوستوں آپ کو، کچھ ذاتی یا شخصی ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ توضیحات جو ہے وہ کسی بچے کو لے کر یا آپ کی خود کی ویکتی وشیش کو لے کر ذاتی یا آپ کے اس میں شخصی کو لے کر ایڈ کریں گے یا جوڑیں گے تو وہ آپ کو پھر غلط ہو جائے گا اس کے اندر۔ سوال نمبر 54 کیا کہہ رہا ہے؟ منزل میں تدریس کے 4 بنیادی مقصد کے صحیح کڑی ہے۔ بہت بار سوال پوچھا گیا دوستوں یہ۔ اب آپ نے ہندی میں تو یہ یاد کیا ہوگا دوستوں، سو بو پے لی، آپ نے یہ ٹرک یاد کی ہوگی، سو بو پے لی۔ سو سے سننا، بو سے بولنا، پے سے پڑھنا، لی سے لکھنا۔ صوبو پلی، صوبو پلی، LSRW، یہی یاد کیا ہوگا آپ نے، لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ، آپ کے ریڈنگ اور رائٹنگ، اس طریقے سے یاد کیا ہوگا آپ۔ اب آپ کے سننا جو پہلا نام ہے ان چاروں آپشنوں میں ہے ہی نہیں، اب کیا کرو گے آپ بتاؤ؟ اس لیے تو اس نے یہ آپشن دیے تھے آپ کو الجھانے کے لیے۔ چلو سننا نہیں ہے، چلو اس کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کے سننا نہیں ہے۔ اب آگے دیکھو آپ، بولنا، پڑھنا، لکھنا، یہ 3 آپشن ہے کیا کنٹینیو؟ اس میں سمجھنا پہلے آ رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں پڑھنا پہلے آ رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں بھی سمجھنا پہلے آ رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ مطلب بولنا، پڑھنا، لکھنا، یہ 3 پہلے یہ آ رہے ہیں، بولنا، پڑھنا، لکھنا، پھر باقی بچ گیا سمجھنا۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ بی آپشن ہو جائے گا۔ کنفیوز نہیں ہونا آپ کو اس سوال کے اندر۔ بصری توضیحات میں شامل نہیں ہے۔ تو دوستوں بصری توضیحات مطلب جو درشی سامگری ہے، یہ معاون اشیاء سے سوال اٹھایا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے جو شکشن سہایک سامگری ہوتی ہے نا، اس سے ایک ہوتی ہے شروع اور ایک ہوتی ہے درشیہ۔ شروع مطلب سمعی توضیحات، اور بصری مطلب آپ کے درشی توضیحات۔ آپ کے یہ سوال تھا نا، یہ سوال یہ کہاں گیا؟ ہاں یہ رہا، بصری توضیحات۔ تو یہاں پر فلیش کارڈ، کٹ آؤٹ اور مکھوٹے، یہ سب دوستوں آپ کے بصری توضیحات میں شامل ہے، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے۔ لیکن جو ریڈیو ہے یہ آپ کے یہ سمعی توضیحات ہے، اس کے اندر آپ سن سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو کوئی چتر وغیرہ نہیں دکھائی دیں گے۔ رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی آپشن۔ 56 کا جو آنسر سوال کیا ہے؟ کنڈر گارڈن طریقہ کتنے سال تک کے بچوں کے لیے مفید ہے؟ کنڈر گارڈن، تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے موجد کون ہیں، موجد بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو فروبیل ہے آپ کے، فروبیل یہ اس کے موجد ہیں کنڈر گارڈن کے، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپ کے 56 کے اندر وہ ہے دوستوں 3 سے 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کنڈر گارڈن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔
तमहीदी सवालात होने चाहिए। तमहीदी सवालात का मतलब होता है दोस्तों, जो अगर आप बच्चों को लेसन प्लान बनाकर ले जा रहे हो या पाठ योजना तैयार करके जा रहे हो, तो उसके अंदर जो तमहीदी सवालात है, यानी कि जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, प्रस्तावना के, उसको तमहीद बोलते हैं, वो कितने होने चाहिए। ये पीछे वाले पेपर में सवाल पूछा गया, तो वो 4 से 5 सवाल होने चाहिए। लेकिन जो तमहीदी सवालात हैं वो कैसे होने चाहिए, मक़रून से मुजर्रिद की ओर होने चाहिए, शनासा से गैर शनासा की होनी चाहिए, साबिका मालूमात से मरबूत होना चाहिए, या सभी होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। कैसे हैं, अगर आप बच्चों को प्रस्तावना के प्रश्न दे रहे हो तो पहले 4% क्या होता है, बहुत इजी देते हो आप, ताकि बच्चे जो है आपका जो 5वां पर्सन है जो समस्यात्मक होगा, इस टॉपिक को रिलेटेड कर सके, इस टॉपिक से संबंधित, यानी कि वो मानसिक रूप से इस टॉपिक पर आने को तैयार हो जाए। इसलिए आप 4 सवाल इजी देते हो, 5वां सवाल जो है वो समस्यात्मक देते हो। अब समस्यात्मक इसलिए देते हो क्योंकि आज आपको यही लेक्चर शुरू कराना, आज यही पढ़ना है। तो साबिका मालूमात से मरबूत, मतलब ये बात तो सही है, बिल्कुल सबक से मुतालिक सवालात होने चाहिए, तभी तो वो आपके 5वें सवाल से जुड़ेगा। 5वां सवाल मतलब जो आप जिस टॉपिक को आज पढ़ाओगे उसी से संबंधित वो सवाल होता है, ठीक है। और आपके शनासा से गैर शनासा, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे जानते हुए फिर आगे की जानकारी नहीं ऐड करते हैं अपने दिमाग में, मस्तिष्क में। और मकरून से मतलब जो पहले नज़दीक की चीज़ें सीखोगे, फिर दूर की चीज़ें आप उसको ऐड करवाओगे। तो इसका मतलब ये जो तो तमहीदी सवालात होते हैं, इनके बारे में ये तीनों बातें सही है। चलिए, तरकीबी तरीक़ाकार से मुतालिक दुरुस्त नहीं है। अब तहलीली और तरकीबी तरीक़ा, ये उर्दू पढ़ने सिखाने के जो तरीक़े हमने देखे थे, तरकीबी और तहलीली, यानी कि तरकीब के अंदर हुरूफ़ तहजीक और हुरूफ़ सूती का तरीक़ा सिखाया जाता है, और सूती तरीक़ा और तहजी तरीक़ा, और तहलीली के अंदर आपके जो लफ्ज़ वाली तरीक़ा, जुमला वाली तरीक़ा, ये सब होता है ना इसके अंदर। चलिए, तो तरकीबी तरीक़ाकार से मुतालिक दुरुस्त नहीं है, नहीं पूछा है आपको। इसमें सबसे पहले तरतीब से हुरूफ़ तहजी लिखना सिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये तरीक़ा बच्चों के नफ्सियात के बरअक्स होता है, ठीक है। और आपके इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है, ये तरीक़ा बच्चों को आज़ाद जहन से महरूम रखता है, आज़ाद जहन से, खुद को सोचकर आगे बढ़ने से ये महरूम रखता है, ये बात भी ठीक है। ये तरीक़ा उर्दू तदरीस का जदीद तरीक़ा है दोस्तों, ये गलत बात है इसमें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको नहीं पूछा है। तो ये सेंटेंस, ये लाइन गलत है यहाँ पर। ये तरीक़ा जो तरकीबी तरीक़ा, ये जदीद नहीं है, ये कदीम तरीक़ा है। ये तो बहुत पुराना तरीक़ा है दोस्तों, ये तो शुरू से यही सिखाया जा रहा है। जो यहाँ पर तहलीली तरीक़ा है ना, तहलीली तरीक़ा, वो दोस्तों इससे जदीद है, इससे जदीद है। उर्दू शायरी इसनाफ़ में कौन सी सिर्फ़ नज़म की झेल में नहीं आती, नज़म की झेल में? दोस्तों, कसीदा भी नज़म की शक्ल में होता है, मरसिया भी नज़म की शक्ल में होता है, रुबाई भी नज़म की शक्ल में होती है। लेकिन जो गज़ल होती है, इसकी अपनी हैयत होती है, अब इसकी अपनी ख़ुद की विशेषता होती है, ये नज़म से अलग होती है। नज़म के अलावा जितनी भी इसनाफ़ सुखन होती है वो सब क्या होती है, गज़ल के अलावा जितनी भी इसनाफ़ सुखन होती है वो सब क्या होती है, नज़म होती है। चलिए, सवाल नंबर 60 है, मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? मुहावरा, तो यहाँ पर दोस्तों 60 का राइट आंसर है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये। तो दोस्तों, ये आज आपका सेशन क्लोज़ हो गया है। और कैसा लगा आज का सेशन? अपना कीमती वक्त निकाल कर, सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं, आप कमेंट ज़रूर करें कितने सवाल आपके इसमें सही होते हैं ईमानदारी से। और इतने भी स्वार्थी ना बनो यार, ना कोई लाइक ना कोई कमेंट। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे चलेगा कि भाई जो मेरा कंटेंट समझाने का तरीका है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया। बाकी हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं कमेंट के लिए या लाइक के लिए। बस ये है कि अगर हमें आपको लगता है कि भाई इसमें कोई और सुधार की गुंजाइश करनी चाहिए, आप कोई कमेंट लिख के कि सर इसमें ये और ऐड करो, या ये चीज़ और कराओ, या ये चीज़ उसके बारे में और दोबारा बताओ, तो हम उसको टारगेट करके फिर आगे की क्लासेस को आपके लिए टारगेट फिक्स करते हैं कि आगे भी इस क्लास के अंदर ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। अब आप घिसा पीटा ट्रेंड, बस आया वीडियो देख लिया फ्री चलो अपना क्या है। अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस कंटेंट को समझाने के लिए, बनाने के लिए, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा सा दिल बड़ा रखो यार, आराम से देखो इस क्लासेस को, इसको सेशन को। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप सब लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी,
تو آرام سے انجوائے کرو کلاس کو، آرام سے اچھے سے، ایک بار نہیں سمجھ میں آئے تو دوسری بار دیکھو۔ تو دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، جے ہند۔